हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर औलाद या कोई भी फ़र्द बेरा रवी का शिकार हो जाए और ख़ास तौर पे वो इस्लाम को छोड़ने पे आ जाए या दीनी माहौल को छोड़कर गलत माहौल की तरफ गामज़न हो जाए और मुतनफ़र हो जाए दीन वालों से, अल्लाह वालों से या वालिदैन से, असातिज़ा से, तो ऐसे हालात में कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने एक दुआ हमें सिखाई है। छोटी सी दुआ है और वो दुआ जो है इंसान को बेरा रवी से, इस्लाम की बगावत से, अपने वालिदैन असातिज़ा की बगावत से, नाफरमानी से बचाने का बहुत बड़ा हथियार है इस ज़माने के अंदर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह के अज़ीम पैगम्बर हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह कुरान पाक में बारहा करता है। आज दुनिया में 3 बड़े तबके हैं जो उनकी निस्बत का ऐलान करते हैं, एक यहूदी, एक नसारा और एक मुसलमान। अब आप देखिए कि ये 3 बड़े तबके उनसे निस्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन करीबी निस्बत जो अमलन हो, प्रैक्टिकली हो, वो बहुत कम लोगों के पास है। 2 मज़हब तो बिल्कुल फारिग है। यहूद और नसारा को तो अल्लाह ने खुद कह दिया, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिया, कि उनकी कोई यहूदी नसारा होने की ज़रा भी बिल्कुल आप ये ना समझें कि शाइबा या गुंजाइश भी है कि वो सिर्फ वलाकिन कान मुस्लिमा, वो सिर्फ मुसलमान हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी। अब यहाँ यूरोप अमेरिका में ख़ास तौर पे और बाहर जो मुल्कों में लोग बसते हैं उनकी औलाद, लड़के लड़कियाँ भी, और यहाँ पर भी हमारे जो माहौल है कॉलेज यूनिवर्सिटियों के, एकदम बेदीनी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो आप इसके लिए इस दुआ को मुकम्मल तौर पे अपना हिस्सा बना लें दुआ का। तो अगर कोई नाफरमान है, आवारा है, हाथ से निकला हुआ है, अल्लाह ताला उसे वापस लाएगा। और अगर कोई मुतनफ़र हो गया दीन से, शार इस्लाम से, नमाज से, कुरान से, दीन वालों से, तो वालिदैन से या इसी तरह अपने उस्तादों से, तो अल्लाह ने ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुंसलिक हमें दुआ सिखाई है। अब आप देखिए, फरमाया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम। अब आप देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करके अल्लाह ने फरमाया कि आपके लिए क़यामत की सुबह तक अगर ज़िंदगी कोई आपने देखनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ों में से भी किसी की, इंसान कहता है ना जी कि आपके उस्ताद कौन है, तो फिर आपके उस्तादों के उस्ताद कौन है, तो एक इंसान पीछे जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे आला है, अफजल है, लेकिन हमारे नबी भी अपने दादा का जिक्र कर रहे हैं और कुरान पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारहा शान बयान कर रहा है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो हज़रत इब्राहीम ने खुद मांगा काबतुल्लाह में, तो दुआए खलील हैं आप। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ों की तरफ जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन उसवा हसना है। क़द कानत लकुम उस्वतुन, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। फरमाया उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बरात का ऐलान करते थे, उस माहौल का जो माहौल उनके इर्द गिर्द था। इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावा। वो कहते थे मैं और तुम नहीं चल सकते भाई, कि नाच गाना भी हो, शराब कबाब भी हो, रिश्वत चोर बाजारी भी हो, कब्जा माफिया भी हो, और हम उसके साथ मिल के चले, नहीं हमारे भाई हैं, हम राजी उनसे, वो राजी हमसे। ये माहौल नहीं होता जो हमारे कल्चर चल पड़ा है ना, कि गलत और सही दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं और तकरीर करते हैं तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। ऐसा है या नहीं? तो हज़रत इब्राहीम ने साफ कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इब्राहीम अकेला तौहीद बयान करने वाला हूँ, ये सारे बुत फरोश भी हैं, बुत परस्त भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावा, कि तुम्हारे मेरे दरमियान दुश्मनी है, तुम अल्लाह के नहीं, मैं बुतों का नहीं। तो हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? दोस्ती तो एक सोच वाले की होती है ना,
آپ کہتے ہیں جی نہیں ہماری دوستی ہو سکتی ہے، کا پہلے اپنے بچوں کو ماحول دیں کہ آپ پہلا سٹیپ کہ ان کو بتائیں کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، کہ ہماری اور کفر کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، آپ دوست نہ بنائیں۔ اب باہر لوگ کہتے ہیں جی ہماری لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، ہمارا لڑکا عیسائی لڑکی کے ساتھ لے کے چلا گیا یا اس کو گھر لے آیا، تو بھائی آپ پہلے ماحول دیں، انہیں بتائیں کہ ہماری دوستی غیر مذہب سے نہیں ہیلو آئی ہو سکتی ہے، آپ اسے اچھا سلوک کریں، اس کو بے شک تعاون کریں، سب کچھ جو ہے اس کے ساتھ آپ تعلق جو ہے تعاون کا، بزنس کا، دیگر سب کر سکتے ہیں، لیکن جو زندگی کی اہم دوستی ہے، جو رشتہ ازواج بھی قائم اسی پر ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں کافر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے، ہمارے نبی کے دادا، اور قرآن پاک میں جن کو خلت کا سرٹیفکیٹ ملا، ابراہیم علیہ السلام منہ سے کہہ رہے ہیں، تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نمرود تیری میری دوستی نہیں ہو سکتی، اپنے والد سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آزر ہے کہ تیری میری دوستی نہیں ہو سکتی، آپ میرے والد ہیں، اپنی جگہ احترام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کافر ہیں، آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بت بناتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ ہاں ایک کام میں کروں گا کہ میں آپ کے لیے استغفار کی اللہ کے سامنے فرمائش کروں گا، استغفار کروں گا، یہ لفظ بھی یہاں بتایا اس آیت میں۔ پھر آگے آپ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہمارا وظیفہ ہے۔ پہلے آپ بچوں کا ذہن بنائیں، وہ کام حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا، اپنے ان کو بچپن سے بتائیں کہ ہمارا ان سے چلنا ہو سکتا ہے، بیٹھنا ہو سکتا ہے، فلاں سے نہیں ہو سکتا، فلاں، جیسے آپ دنیا میں بتاتے ہیں کہ فلاں تمہارے عورتیں بتاتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کا ذہن شروع سے خراب کرتی ہیں کہ نہیں تمہارے چچا ایسا ہے، تایا ایسا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا گھروں میں، وہ بچہ یہاں پہنچتا ہے جوان ہو کر تو تایا سے نفرت، چچا سے نفرت، پھر باپ بچے کو بتا رہا ہے تمہارا ماموں ایسا ہے، تمہارا خالو ایسا ہے، تمہاری نانی ایسی ہے، وہ بتا رہی ہے دادی ایسی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ بچہ جوان ہو کے نہ عزت نانی کی کر رہا ہے، نہ نانے کی کر رہا ہے، نہ دادے کی کر رہا ہے، نہ دادی کی کر رہا ہے، تو یہ جو آپ نفرت کا بیج ان کا بو رہے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ انہیں بتائیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ جب یہ باتیں بچے کو بتائیں گے تو ان سے دور رہے گا ہی نہیں رہے گا، تو یہ اصل بتانے کی چیزیں ہیں۔ تو اب بچہ چاچے سے دور رہ رہا ہے، تائے سے دور رہ رہا ہے، ماموں سے دور رہ رہا ہے، کیونکہ ماں باپ نے بتایا وہی ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو تمہاری میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی، ہم ایک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری قائد اعظم نے ایک جملہ کہہ دیا الہ آباد کے خطبے میں، دو قومی نظریہ، دو قومی کیا تھا، ہندو اور ہم ایک نہیں رہ سکتے، بے شک کاروبار کر لیں۔ وہ دو قومی نظریہ قائد اعظم نے کہاں سے لیا؟ قرآن خطاب حضرت ابراہیم سے۔ اصل تو یہ خطاب ہے کہ ہماری دوستی ہو ہی نہیں سکتی، ہم ایک جگہ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ آخری بات کہ دعا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ فرمایا ربنا علیک توکل، اسی آیت میں، آیت نمبر 4 سورہ ممتحنہ، اللہ نے اس پورے واقعے کو بیان کر کے آخر میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا ماحول بھی ایسا ہے، ہر طرف شرک کفر ہے، تو آپ نے ایک جملہ کہا، اپنا گھر کا ماحول بھی شرک پر مبنی ہے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تو اب کیسے ان کو میں لاؤں؟ میرا والد بھی آ جائے، والدہ بھی آ جائے، بہن بھائی بھی آ جائے، خاندان برادری بھی آ جائے، بیرا روی سے بچ جائے، تو آپ نے ایک دعا کی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اپنی قوت لسان پہ، اپنے تقوی پہ، اپنی بزرگی پہ دعویٰ نہیں کیا بھروسہ کر کے، نہیں میں ان کو سیدھا کر لوں گا، بلکہ آپ نے اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، ربنا، اے میرے اللہ۔ نبی کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ مانگا ایک ذات سے جاتا ہے، اور جس کے آگے سارے جھکتے ہیں اس کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز کہ ربنا علیک توکلنا، اے اللہ میرا بھروسہ تیرے علاوہ کسی پر نہیں ہے، میرا یقین، اعتماد، توکل صرف تجھ پر ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور یاد رکھ کہ ہم تجھ ہی سے تو ہر چیز مانگیں گے، اور تیرے ہی کے آگے تو ہم جھکیں گے، تیرے ہی سے جو ہے ہم التجا کریں گے،
اور ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ تو ہی ہماری سنتا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم نے جانا بھی تیرے پاس ہی ہے۔ ہم نے آج نہیں 40 سال بعد، 100 سال بعد، چاہے 200 سال بھی زندہ رہیں، جائیں گے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ یہ آیت کی دعا اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی بٹک گیا ہے، ہٹ گیا ہے، نکل گیا اپنی پٹری سے، اور جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی آپ کے ساتھ چلنے والا نہیں، جہاں آپ پھنس چکے ہیں اولاد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے رشتوں بیوی خاوند کی طرف سے، یا کسی اور مسائل میں، تو آپ پھنسنے کی حالت میں یہ دعا کریں۔ آپ سارے یہ دعا پڑھ لیں، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ آسان کتنی ہے دعا اور طاقت کتنی ہے اس کے اندر۔ آپ اسے 100 مرتبہ پڑھ کے جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے گا، کیونکہ دعائے خلیل ہے یہ، اور قرآن بھرا ہوا ہے انبیاء کی دعاؤں سے۔ وہ دعائیں کتنی طاقتور ہیں جو نبیوں کے منہ سے نکلی ہیں۔ آپ میرے وظیفے پہ کتنا یقین کرتے ہیں، تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نبی، معصوم ہستیاں کائنات کی، پھر قرآن میں جن کی دعائیں آ گئی تو وہ کتنے پاورفل ہوں گے۔ یہاں ہم قرآن کی چیزوں کو فالو کریں، قرآنی اعمال کو اختیار کریں، زندگی سے پریشانیاں یوں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو رہنمائی کرتا ہوں خالی، لیکن باتیں کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی، قرآن کی۔ اب آپ کو یہ دعا اتنی طاقتور ہے، جب مشکل ترین گھڑی میں پھنس جائیں، آپ 11 دن اس کو 100 مرتبہ روز پڑھ کے دعا کریں۔ اور اگر بچے اسی طرح گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، اولاد غلط طرف جا رہی ہے یا وہ دین سے ہٹ رہی ہے، کوئی بھی مرد عورت ایسے ہے، تو آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا بھی کریں اس کے لیے، اس کو کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں، 11 دن یہ عمل کریں۔ جب مشکل میں آپ پھنس جائیں، آپ کو کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، آپ اس کو پڑھتے جائیں، اور زیادہ جتنی مرضی تعداد میں پڑھیں، جتنے مرضی دن پڑھیں، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اس مشکل سے نکالے گا جیسے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ انشاءاللہ یہ دعا بڑی طاقتور ہے، اس کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں۔ اتحیات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اتحیات کے اندر آپ اس کو بھی پڑھیں اور دعاؤں کو بھی پڑھیں۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اب یہ آپ دیکھیے 3 لفظ ہیں، 3 لفظ ہیں بس، اور طاقت اتنی زیادہ ہے ان کی اس کے اندر کہ ہم ایک بزرگ فرماتے تھے، مجھے ایک بزرگ ملے بہت بڑی عمر کے تھے، یہ بھی ان کی سفید تھی، وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، چلتے پھرتے یوں پڑھتے تھے، مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے مجھے جو کچھ ملا ہے اس دعا سے ملا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت خلیل کی دعا ہے، اور یہ دعا میں اتنی طاقت، توکل کس پر؟ اللہ پر، اور رجوع کس کی طرف؟ انبنا، رجوع ہے نا کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں مشکل میں۔ اب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں جہاں سے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور یہاں بندہ کہہ رہا انبنا انبنا، اے اللہ رجوع تیری طرف ہے، میرا منہ تیری طرف ہے، جب مشکل آتی ہے میں ادھر مڑ جاتا ہوں کعبے کی طرف، نفل پڑھتا ہوں، تو اے اللہ میں عقیدے میں مضبوط ہوں، میں اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں کرتا، الیک المصیر، اور بس مجھے پتہ ہے مر کے میں نے تیرے پاس جانا ہے، ختم نہیں ہو جانا۔ یہ عقیدہ ہے بنیادی اسلام کا۔ تو توکل اللہ پر، مانگنا اللہ سے، اور لوٹ کے جانا اللہ کے پاس، یہ 3 آپ کے عقیدے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مضبوط کر دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔